अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, तख्लीक़ कायनात की इस सीरीज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इब्तदाई धमाके का कुरानी नज़रिया। नए मादे का अदम से वजूद में ज़हूर और कुन फ़यकून, और अजीम धमाके के बाद क्या हुआ, ये सारी मालूमात तफसील के साथ हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इब्तदाई धमाके का कुरानी नज़रिया। तख्लीक़ कायनात के ज़ुमरे में कुरान मजीद एक कदम और आगे बढ़ाता है। असल सवाल ये है कि कायनात में सिफ़र जिसामत की इकायत से इंशकाक और वुसअत पजीरी का आगाज़ किस तरह हुआ। मंदरजा झैल दो आयात मुबारका इस मौजू पर बड़ी मानी खेज़ हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, सूरह फलक आयत नंबर 1 और 2। तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अर्ज़ कीजिए कि मैं एक धमाके से इंतहाई तेज़ी के साथ कायनात को वजूद में लाने वाले रब की पनाह मांगता हूँ, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा फरमाई है। अब हमें इन दो अल्फाज फलका और खलका पर बतौर ख़ास तवज्जो देना होगी। लफ्ज़े खलका अपने मफ़हूम का मुकम्मल आईनादार है और वाज़े तौर पर अमल तख्लीक़ की तरफ इशारा करता है। ये बात भी ख़ासी मौजू है कि लफ्ज़े फलका अमल तख्लीक़ के साथ एक करीबी ताल्लुक़ रखता है। आइए अब हम पहली आयत करीमा में वारिद होने वाले लफ्ज़ फलक के मानी और अहमियत को समझें। डॉक्टर हलूक नूर बाकी ने इल्म इश्तिक़ाक़, इल्म सर्फ़, ग्रामर की एक शाख है कि रूह से लफ्ज़ फलक के बहुत से मानी बयान किए हैं, ताहम इस लफ्ज़ का बुनियादी मानी किसी चीज़ का अचानक फटना और शदीद धमाका करना है। ये फलक से मुश्तक है। एक और तारीफ़ के मुताबिक इसमें फटी हुई शय का तसव्वुर भी पाया जाता है, और ये वो तसव्वुर है जो मज़कूरा मज़हर को अयां करता है। फलक एक शदीद धमाके के नतीजा जो अपने अंदर इंतहाई गैर मामूली रफ्तार का तसव्वुर भी रखता है। मिसाल के तौर पर तफलक का मानी हद दर्जा रफ्तार के साथ भागना है। मिसाल के तौर पर तफलुक का मानी हद दर्जा रफ्तार के साथ भागना है। कुरान मजीद सिफ़ात बारी ताला के ज़िक्र में फरमाता है फालिकुल हब्बा वन नवा, सूरह अनाम आयत नंबर 95। तर्जमा, दाने और घुटली को फाड़ निकालने वाला। सर्फ़ी पस मंज़र की इस मुख्तसर वज़ाहत के बाद आइए अब हम फलका के लुग़वी मानी पर गौर करते हैं। अहमियत के पेश नज़र इसके मानी को यूँ तरतीब दिया जा सकता है। नंबर 1, एक ऐसी मखलूक जो अदम के फटने की वजह से तेज़ रफ्तारी के साथ ज़ाहिर हो। नंबर 2, बीज के फटने से ज़ाहिर होने वाला पौधा।
نمبر 3، روزانہ کا وہ عمل جس کے معنی اس تمثیل سے لیے گئے ہیں کہ روشنی پھٹے اور اندھیرے میں ظاہر ہو، جسے پو پھٹنا کہتے ہیں، تب صبح صادق اور بعد ازاں طلوع آفتاب ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر و توضیح میں بہت سے مفسرین نے عام معانی کو ترجیح دی ہے، دیگر مفسرین نے تمثیلی معانی یعنی صبح صادق اور طلوع شمس وغیرہ بھی اخذ کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جہنم میں واقع شدید دھماکوں کا علاقہ بھی بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ فلک ایسے نتیجے یا اشیاء کا معنی دیتا ہے جو اچانک اور شدید دھماکے سے وقوع پذیر ہوں۔ اس لفظ کے دوسرے مفاہیم ثانوی حیثیت رکھتے ہیں جو تمثیلی انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس انداز کو اپنانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل علم طبیعیات اور علم فلکیات طبیعیات کے بارے میں ہماری واقفیت ناکافی تھی۔ آئیے اب ہم تخلیق کائنات سے متعلق اپنے طبیعیاتی اور فلکیاتی علم کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سائنس کی روح سے کائنات کا آغاز کس بڑے واقعہ سے ہوا؟ ہم عظیم دھماکے کے نظریے کا خلاصہ بیان کریں گے جو ایک بہت بڑے ابتدائی دھماکے کے نتیجے میں کائنات کے معرض وجود میں آنے سے متعلق ہے۔ 1950 کے عشرے میں آئنسٹائن کے پھیلتی ہوئی کائنات کے تصور سے متاثر ہو کر رالف ایلفر، ہینس بیتھے اور جارج کیمو نے پہلی بار عظیم دھماکے کے نظریے کو غور و خوض کے لیے پیش کیا۔ یہ نظریہ سال ہا سال گرما گرم بحثوں کا مرکز بنا رہا۔ حالیہ برسوں میں 2 دریافتوں نے عظیم دھماکے کے نظریے کو ثابت ہونے میں مدد دی۔ پہلی ایڈون ہبل کی کاسمک ریڈ شفٹ کی دریافت تھی جو دور ہٹتی ہوئی کہکشاں کے اسپیکٹرا سے حاصل ہوئی۔ تاہم سب سے حتمی اور 2 ٹوک فیصلہ کن دریافت 1965 میں ہونے والی 3 درجہ کیلوین کی مائکرو ویو پس منظر کی شعاع ریزی تھی جو ابتدائی دھماکے کے باقی ماندہ اثرات کی صورت میں پوری کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ کیلوین برطانوی ماہر طبیعیات لارڈ کیلوین کے نام سے موسوم مطلق درجہ حرارت کی پیمائش کا ایک آلہ ہے جس میں مطلق صفر 459.4 ڈگری فارنہائٹ کے مساوی ہوتا ہے۔ ہم اثر فلکی طبیعیات میں تمام مظاہر پر بھرپور بحث و مباحثہ کے لیے عظیم دھماکے کے نظریے کو ابھی بہت سی اچھی شرائط اور بنیادوں پر پورا استوار ہونا تھا۔ طبیعیات کی ایک اور اہم دریافت جس نے سائنسدانوں کو عظیم دھماکے کے نظریے کی صداقت تک پہنچنے میں مدد دی وہ آزاد خلا کی تباہی کی دریافت ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ خلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ بھی پایا نہیں جاتا، مگر اب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ خلا مادے کی کسی نہ کسی شکل سے بھرپور ہے۔ نئے مادے کا عدم سے وجود میں ظہور اور کن فیکون۔ فلکی طبیعیات کا یہ مشاہدہ ہائزنبرگ کے غیر یقینی حالت کے قانون انسرٹینٹی پرنسپل کا نتیجہ ہے۔ اتنے واقعات کی غیر یقینی حالت کی کیفیات کے سبب
جب الیکٹران میں سے اس کی تمام توانائی ختم ہو گئی تو وہ بے قاعدگی کے ساتھ بکھرتی ہی چلی گئی اور یوں اس کا اطلاق خلا کے مقام پر ہونے لگا۔ ان زیرو پوائنٹ فلکچویشنز کا پیچھا کیا جائے تو وہ توانائی کی دیو قامت مقدار کی غمازی کرتے ملیں گے، جسے ممکن ہے کہ کائنات کے دوسرے مقامات سے ادھار لی گئی توانائی سمجھا جائے۔ نتیجتاً اس مستعار توانائی کے ذریعے بعض اوقات کوئی ذرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور بعد ازاں فوری طور پر تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تصور جو عام شعور کی وضاحت کرتا ہے، پہلی بار اسے 1948 میں ڈچ ماہر طبیعیات ہینڈرک کیسیمیر نے پیش کیا۔ ان ذرات کی موجودگی کا انکشاف بھی اسی سال 1948 ہی میں ایک امریکی ماہر طبیعیات ویلس لیم نے کیا۔ حال ہی میں طبیعیات کے پروفیسر پال ڈیویز نے دلیرانہ انداز میں یہ اعلان کیا کہ نئے مادے کا عدم سے وجود میں آنا اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک ثبوت ہے۔ یہ جدید تصورات عظیم دھماکے کے نظریے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی قدرت کے بارے میں ہمارے فہم و ادراک میں اضافہ کرتے ہیں۔ تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محیر العقول دھماکہ کائنات کا ایک سبب تھا اور اسی کے مطابق کائنات کی طبیعی ساخت اور ستاروں اور کہکشاؤں کا وجود عمل میں آیا۔ جدید ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دیو قامت دھماکے کا پہلا مرحلہ 1 سیکنڈ کے اربویں حصے یعنی 1 بلین سیکنڈ میں ہو گیا تھا، جب کہکشاؤں اور ستاروں کو جنم دینے والا مادہ آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اولین جدائی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے 1000 سیکنڈ میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ آئیے اب ہم علم فلکی طبیعیات اور علم کونیات کی معلومات کی روشنی میں آیت مبارکہ کا ازسر نو مطالعہ کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ عدم سے حاصل ہونے والے وجود اور پہلے سے موجود مواد سے پیدا ہونے والی مخلوق کے ذکر میں قرآن مجید فلک کی اصطلاح استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کا وجود میں آنا ایک ابتدائی دھماکے کا مرہون منت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے اہم رخ یہ ہے کہ اس میں صفت ربوبیت کے بیان میں رب الفلق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی شان بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے 10 اربویں حصے میں ستارے مزین ابعاد کے ایک دھماکے کے نتیجے میں ہجوم کی صورت میں پیدا ہوئے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی ربوبیت کی طاقت سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مادی کائنات کی تشکیل کا ارادہ فرمایا اور کن فیکون کے حکم کے ساتھ ایک دھماکہ پیدا کیا۔ فلکہ جو اسی دھماکے کا نتیجہ ہے، اس وقت ربوبیت باری تعالیٰ کی طاقت سے ایک محیر العقول کمپیوٹری حکم کے ذریعے منظم ہو گیا تھا۔ آیت کریمہ میں لفظ رب اور لفظ فلکہ کو ذکر کرنے کی یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات کو انشقاق اور دھماکے کے نتیجے میں پیدا کیا گیا۔
تاہم اس سے پہلے کہ کوئی چیز ظہور پذیر ہونے کے لیے ضروری خصوصیات کی حامل ہو سکے، اسے ربوبیت کی صفات ہی کا فیض حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ طبیعی کائنات اور حیاتیاتی کمپیوٹری نظام کے قابل ہو سکے۔ یہ در حقیقت ایک حاوی بصیرت کا کمال ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے فرمایا، میری قدرت کاملہ میں ہر اس مخلوق چیز کے شر سے پناہ حاصل کرو جس کی تشکیل میری صفت ربوبیت کے فیضان سے ایک دھماکے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی۔ میں تمہارا رب اور ان کہکشاؤں کا حکمران ہوں جنہیں میں نے ایک عظیم دھماکے کے ساتھ خلا کی لامتناہی وسعتوں میں بکھیر رکھا ہے۔ ایسا دھماکہ جو ایک اکائی سے شروع ہوا اور اس کے ذریعے بہت سی ایسی طاقتیں، قوتیں، شعاریزیاں، رد عمل معرض وجود میں آئے جو زندگی کے لیے مہلک ہو سکتے ہیں۔ پس ان برائیوں سے میری پناہ حاصل کرو، کیونکہ جو کوئی میری پناہ لیتا ہے وہ ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عظیم دھماکے کے بعد کیا ہوا؟ عظیم ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ نے عظیم دھماکے سے فقط چند گھنٹے بعد ہیلیم اور دوسرے عناصر کی افزائش تھم گئی اور اس کے بعد اگلے کئی لاکھ سال تک کائنات کسی قابل ذکر حادثے کے بغیر مسلسل پھیلتی ہی چلی گئی۔ پھر جب ایک بار کائنات کا اوسط درجہ حرارت چند ہزار درجے تک گر گیا تو الیکٹران اور نیوکلیائی کے پاس اتنی توانائی برقرار نہ رہ سکی کہ وہ اپنے درمیان موجود برقی مقناطیسی کشش پر غالب آ سکتے، اس لیے انہیں مجبوراً باہم مل کر ایٹم تشکیل دینا پڑے۔ کیا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر پوری کائنات پھیلنے اور ٹھنڈا ہونے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم وہ علاقے جو نسبتاً زیادہ کثیف ہیں وہاں وسعت پذیری کا عمل زیادہ کشش ثقل کی وجہ سے آہستہ ہو گیا ہے۔ آخرکار یہ چیز کائنات کے پھیلاؤ کو کچھ علاقوں میں روکنے کا باعث بنے گی اور دوبارہ اندر کی طرف ہونے والے انہدام کے دوران ان مخصوص حلقوں جہاں سے انہدام شروع ہوگا سے باہر موجود مادے کی کشش ثقل شاید انہیں آہستہ سے گھمانا شروع کر دے۔ جو منہدم ہونے والے حلقے چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے ان کے گھومنے میں تیزی آتی چلی جائے گی۔ بالآخر جب کوئی حلقہ بہت چھوٹا رہ جائے گا تو وہ اس قدر تیزی سے گھومے گا کہ کشش ثقل کا توازن برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اسی انداز میں گھومتی ہوئی چکردار کہکشائیں پیدا ہوئی تھیں۔ دیگر کہکشائیں جن میں محوری گردش کا یہ عمل ظاہر نہیں ہوا وہ بیضوی شکل اختیار کرتی چلی گئیں۔ انہی کو ایلپٹیکل گیلیکسیز کہا جاتا ہے۔ کہکشاؤں میں ستاروں کے آخری کناروں کی طرف کچھ بھاری مرکبات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں جو گیس سے بھر جاتے ہیں اور نئے ستاروں کی پیدائش کے لیے خام مواد مہیا کرتے ہیں۔